अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। क्या हाल चाल है जनाब, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियों से नवाजे। मैं हूँ उस्ताद मोइन अख्तर सक्सेस टीम के प्लेटफॉर्म से और आपकी कामयाबी हमारा मकसद है इंशाअल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिव वर्सेस कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज़ ऑफ रिचनेस। इसमें इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कि अमीर होने के लिए दो तरह की मेजर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, एक है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी और दूसरी है कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, कौन सी आइडियल है, इसे हम अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो टॉपिक है इसी फेज़ में हम सबसे पहले ये देखेंगे एक मिसाल के ज़रिए से कि अगर एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेस है, दौड़ में हिस्सा ले रहा है, तो दौड़ में हिस्सा लेने के लिए अगर उसने दौड़ में हिस्सा लेना है तो उसमें कामयाबी के लिए दो तरह के तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि बंदा उसके लिए बहुत मुशक्क़त करे, मेहनत करे, प्रैक्टिस करे, रोज़ाना सुबह उठ के ख़ास जो जितनी भी लंबी दौड़ है उससे ज़्यादा भागने की कोशिश करे, अपना स्टेमिना बनाए और अपने आप को काबिल बनाए। तो और ताकि जब रेस आए तो उसमें वो सबसे बेहतरीन परफॉर्म करे, पहले नंबर पे आए। दूसरा ये है कि एक बंदा जो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सुकून किया करे और उसके बाद ऐसा प्लान बनाए कि कोई भी बंदा भाग ही ना सके। तो जो भी उसके कंपेटिटर्स हैं उन्हें वीक करने का प्लान बनाए और वीक करके उन्हें बिल्कुल अपने रास्ते से हटा दे और आखिर में पता चले ये अकेला ही बंदा भाग रहा है तो खुद ब खुद ही पहले नंबर पे आ जाएगा। लेकिन नेचुरल सी बात है, ये जो दूसरे वाली स्ट्रैटेजी है इसे कोई भी पसंद नहीं करता ना, और ये वैसे भी सही है भी नहीं। तो जो बंदा दूसरों को गिराने के चक्कर में रहता है, दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में रहता है, वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि हकीकत तो ये है कि दुनिया में ही एक बंदे को जो कुछ उसने किया होता है उसका उसे रिज़ल्ट भी मिल जाया करता है। आप दुनिया में लोगों के लिए आसानियाँ बांटेंगे, लोगों के लिए बायस फ़ायदा मंद होंगे, आप लोगों को खुशियाँ बांटने वाले बनेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वही खुशियाँ, वही सुकून जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने दुनिया में दूसरों को तकलीफ़ देने की कोशिश की, दूसरों को तंग करने की, दूसरों को कमतर करने की, दूसरों को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, वही सारे नुकसान मल्टीप्लाई होकर आपकी अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इसलिए आपको इस बात के बारे में मोहतात रहना है। अच्छा, इसके हवाले से जो हमने इंशाल्लाह ये देखना है कि दौलतमंदी के हवाले से हमने अपने आप को काबिल बनाने की तरफ आना है। हमने ये नहीं देखना है एक्चुअली कि कंपटीशन में क्या है। हाँ, उनसे सीखें ज़रूर, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उन सब से बढ़कर हों। आपको यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें कि उसकी वजह से आपका जो भी कंपटीशन है वो सारे का सारा इररेलेवेंट हो जाए। इसके बारे में एक हम जब MBA मार्केटिंग कर रहे थे तो हमें एक स्ट्रैटेजी पढ़ाई गई थी, दैट वाज ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या थी, उसमें बताया ये गया था कि आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिफरेंट वे में आप उसे प्रेजेंट करते हैं और लो कॉस्ट पे आने की कोशिश करते हैं कि नतीजा ये निकलता है कि आपका जितना भी कंपटीशन है वो सारे का सारा इररेलेवेंट हो जाता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि आप दूसरों से एक स्टेप आगे हो जाते हैं और आप बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं जो कि और कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा होता। तो हमने असल में फोकस इस चीज़ पे करना है कि जो रिचनेस है ना, ये जो अमीर होना है, इसका ताल्लुक दूसरों को गरीब करने से नहीं है। बात का तो मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी होती है कि यार दूसरे पीछे रह जाएं, किसी तरीके से मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं और दूसरे जो है कमतर हो जाएं, मैं उनसे बढ़ जाऊं, तो ये असल में कामयाबी का राज है। ये कामयाबी का राज नहीं है। बाज़ औक़ात दूसरों को साथ लेके चलने में कामयाबी का राज होता है। बाज़ औक़ात आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे दूसरे जो है वो मुंह में उंगलियां लेके देखते हैं कि यार क्या बात है, यार ज़बरदस्त इस बंदे ने बाद में आया और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें उसने आगे पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। तो इस हवाले से हमने ये देखना है कि हम ख़ुद को काबिल बनाएं, हम ख़ुद को कीमती बनाएं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आपकी जो इनकम है वो कभी भी आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट से आगे नहीं निकलती, या आपकी पर्सनल जो कॉम्पिटेंस है उससे आगे आपकी कंपनी जो
آپ کی انکم ہے وہ نہیں جاتی. جتنے آپ قابل ہوتے چلے جائیں گے آپ کی انکم اسی لیول پہ ایڈجسٹ ہوتی چلی جائے گی. ہم نے پچھلے بھی ایک ویبینار میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ اگر پوری دنیا کے سارے لوگوں سے ساری دولت اکٹھی کر لی جائے اور پھر اس کے بعد سب میں برابر برابر بانٹ دی جائے تو تھوڑے سے عرصے کے بعد وہی دولت بانٹنے سے پہلے جن پاکٹس میں جتنی تھی اتنی پہنچ چکی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ جو بندہ زیادہ کما رہا ہے نارملی کیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں زیادہ قابل ہوتا ہے. تو جو بندہ کم کما رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے کہ کچھ چیزوں میں شاید وہ اس لیول کا قابل نہیں ہوتا، کمپیٹنٹ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بندہ قابل ہے، جو بندہ کمپیٹنٹ ہے، وہ اپنی کمپیٹنس کی بیس پہ اور اپنی اسٹرگل، اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کمانے کے دوبارہ قابل ہو جائے گا. وہ جتنی دولت اس سے آپ نے چھینی تھی وہ اتنی ہی شاید پھر سے کما لے. جبکہ دوسرا بندہ جو ہے جو اصل میں قابل ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ بندہ اس سے آپ بہت سارا پیسہ دے بھی دیں گے تو چونکہ اس کی اس لیول کی کمپیٹنسی نہیں ہے، وہ اس لیول کا پیسہ جو ہے مینیج کرنا نہیں جانتا، اسی لیے تو ابھی نیچے والے لیول پہ. لہٰذا جب ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو نیچرلی اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے پاس سے جتنی بھی انکم تھی، جو ایکسٹرا سٹریمز آف انکم سے جو بھی ہم نے اسے دی تھی، وہ اس کے پاس رہے گی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں خرچ کر دے گا یا ضائع کر بیٹھے گا. وہ ایک جوک بڑا مشہور ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کی وہ غریب بندہ تھا، اس کی لاٹری نکلی، 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی تو جناب اس نے ایک ہی رات میں سارے پیسے خرچ کر دیے. اب اس کے بعد کیا ہوا، کسی اس کے دوست کو پتہ چلا کہ یار اس کی 1 کروڑ روپے کی لاٹری نکلی تھی اور وہ اسے نہیں پتا کہ اس نے سارے کے سارے جو ہے وہ خرچ بھی کر دیے ہیں. وہ آ کے اسے کہتا ہے کہ واہ جی واہ، مجھے پتہ چلا ہے ماشاء اللہ رب نے تہاڈی بڑی باں پھڑی ہے کہ یعنی کہ آپ کی لاٹری نکل آئی. اس نے آگے سے جواب دیا تو رب دی باں پھڑنی ویکھی تے میری باں چھڑانی نہیں ویکھی یعنی کہ ایک ہی رات میں سارے ضائع کر دیے. تو ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں کمپیٹنس نہ ہوگی اس لیول کی تو وہ پیسہ ہمارے پاس اسٹے نہیں کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے اس پیسے کے ساتھ. ایکچولی وہ ایک وقت آئے گا وہ ہم سے پھر چلا جائے گا. اس لیے کسی بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے $1 ملین دے دیتا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے، اپنے آپ کو جلد از جلد اس قابل بنائیں کہ آپ ملینئر بن جائیں. کہ کسی نے آپ کو $1 ملین دیے ہیں تو اب آپ میں جلد از جلد وہ کمپیٹنسی آ جانی چاہیے، اپنے آپ کو قابل بنا لیں کہ وہ آپ $1 ملین کو بچا کے اسے صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں. ادروائز وہ $1 ملین آپ سے ایسے غائب ہو جائے گا وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اپنی کمپیٹنسی کو امپروو نہیں کیا. تو پلیز فوکس ٹو میک یور سیلف مور کوالٹی وائز امپرووڈ اور اپنے آپ کو قیمتی بنائیے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنائیے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ جس لیول پہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یار اس بندے واقعی بندہ ڈیزرو کرتا ہے نا، اس کی اسٹرگل دیکھیں، اس کی ایفرٹ دیکھیں، اس کی لرننگ دیکھیں، اس کا نالج دیکھیں، تو اس کے ڈیلیور کرنا دیکھیں کہ اس بندے نے کتنا ڈیلیور کر دیا ہے قوم کو، تو بندے کو پتہ چلے کہ واقعی یار یہ بندہ اس قابل ہے. تو یہ دیٹ از دا کریٹیو اسٹریٹجی. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ وی نیڈ ٹو میک آور سیلوز مور امپرووڈ. ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، زیادہ امپروو بنانا ہے، ہم نے گرو کرنا ہے. جب اس طرح سے سوچیں گے تو کمپٹیشن میں جتنے مرضی لوگ آ جائیں گے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور دیکھیں کمپٹیشن میں عام طور پہ ایک مینٹالٹی پائی جاتی ہے، لوگوں سے کمپیٹ کرنا، مقابلے بازی کرنا، کہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو اویلیبل سپلائی ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، اور یعنی کہ جو بھی دولت ہے وہ خاص حد تک ہے، یا جو بھی مانگ ہے وہ اتنی ہی رہنی ہے، میں نے انہی سب میں سے اپنا حصہ چھیننا ہے. یہ بندہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ لمیٹڈ سپلائی ہے اور اویلیبل جو ریسورسز ہیں دوز آر لمیٹڈ. یہ بندہ اس طرح سے سوچتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ریسورسز کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے آئیڈیل وے، وہ کیا ہے؟ دوسروں سے چھینا جائے، دوسروں کو ویک کرنے کی اسٹریٹجیز بنائی جائیں، دوسروں کو ہرایا جائے تو میں جیتوں گا. حالانکہ کامیابی جو ہے نا وہ اس چیز میں نہیں چھپی ہوئی، کامیابی تو اس چیز میں چھپی ہوئی ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یار ریسورسز آر ان لمیٹڈ. یہ جو ریسورسز ہیں، یہ جو وسائل ہیں، ان کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے میں وہ والی قابلیت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میں قابلیت ہوگی ڈونٹ تھنک اباؤٹ ایون ادرس، یو کین لرن فرام ادرس، بٹ انہیں سر پہ سوار نہ کریں. وہ جو بھی بندہ کر رہا ہے انہیں کرنے دیں. آپ اپنے لیول پہ ایسے پلیئر بن جائیں کہ آپ کے لیول کا پلیئر ہی کوئی نہ ہو. تو اس کے لیے جو اکثر میں ایک اسٹریٹجی بتایا کرتا ہوں، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اپنی پروڈکٹ یا سروس کے حوالے سے جب آپ غور کریں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو آپ کی سیلری ہے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، دیٹ از اے ریزلٹ، دیٹ از اے ریوارڈ ایکچولی
آف دی سروسز رینڈرڈ. کیا مطلب؟ بھائی وہ جو بھی آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ فیس کی شکل میں، وہ سیلری کی شکل میں، وہ جیسے بھی آ رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا دولت جو ہے وہ کسی نہ کسی پروڈکٹ یا سروس کو ڈیلیور کرنے کے رزلٹ میں آپ کے پاس آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آپ دولت کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سوچنا کیا چاہیے کہ دولت پہ فوکس کرنا کم کر کے اپنی کوالٹی آف سروس پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. اور اس کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں آپ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے. پہلا یہ ہے کہ آپ اپنی چیز جو ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے بارے میں سوچیں، اور دوسرا ہے کہ آپ کی جو سروس ہے اس کی کوانٹٹی کو بڑھانے کے بارے میں سوچیں کہ آپ جو بھی فی لے رہے ہیں کسی سے، کیا آپ جو ہے کوانٹٹی میں چیزیں، آپ کی سروس جو ہے، جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے، اسے اس سے زیادہ دے رہے ہیں جو باقی سارے دے سکتے ہیں. اگر آپ ان کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں، آپ ان کی زیادہ لیول پہ خدمت کر سکتے ہیں اور زیادہ کوالٹی وائز خدمت کر سکتے ہیں، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ قدرت کا قانون ہے. جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے، قدرت کی جو غیبی طاقتیں ہیں نا، وہ اس کے کام میں لگ جاتی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے، فرمایا تم میں سے، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ بہترین ہونا اور آپ کوالٹی وائز اپنی سروس کو امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ کی سٹارٹ میں ہیں، سٹارٹ میں فوکس رکھیں کوانٹیٹی پہ، کوالٹی پہ اتنا فوکس نہ کیجیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوالٹی جو ہے نا، آہستہ آہستہ آپ کو ایکسپیریمنٹس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے، کیا چیز اس میں سے سبٹریکٹ کرنی چاہیے. تو آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں کوانٹٹی پہ. اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی سروس ہے جو آپ نے لوگوں کو دینی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرو کرنے کی کوشش کریں اس سروس کے ذریعے سے. اس سروس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کے کام آنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ آپ ٹیچر ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. ابھی آپ اپنی کوالٹی کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے. آپ سٹارٹ میں نمبر آف ورکنگ آورز بڑھا لیں. جب آپ زیادہ کام کرنا شروع کر دیں گے، زیادہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوالٹی امپروو ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا آہستہ آہستہ وقت یہ آئے گا کہ ابھی آپ نے جو کام جو ہے جو 10 گھنٹے میں کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہی آپ اس میں اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے، وہی کام آپ 1 گھنٹے میں کر سکیں گے. تو جو چیز جو ہم بعض اوقات جو چارج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، بعض اوقات جناب جو چیز ہم چارج کرتے ہیں ان سے، جب 5 گھنٹے کی جو ہم چارج کرتے ہیں انہیں فی، وہ آدھے گھنٹے کی فی جو ہو جائے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے. اچھا، کوالٹی کب امپروو ہوتی ہے؟ جب آپ کی پریکٹس اس لیول کی ہو جاتی ہے. جیسے جارج برنارڈ شاہ نے غالباً کہا تھا نا کہ یو کین ناٹ میک پیپل لرن بائی ٹیچنگ، پیپل لرن بائی ڈوئنگ. آپ لوگوں کو پڑھا کے کچھ سکھا نہیں سکتے، لوگ سیکھتے ہیں کر کے. تو اگر آپ کسی بھی اپنی سروس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اس لیول پہ کہ آپ کا صحیح مول پڑے، آپ کا صحیح ریٹ لگے، آپ کا صحیح کوالٹی وائز آپ کو بندے پے کرنے کو تیار ہو جائیں آپ کی سروس کی بیس پہ، تو بیسٹ وے کیا ہے؟ پہلے اتنا سرو کریں، اتنا سرو کریں، اتنا سرو کریں، اتنا کام آئے لوگوں کے کہ آپ اس بٹی میں سے پڑھ کے اپنے آپ کو پالش کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ جناب اپنے آپ کو زیادہ نکھارتے چلے جا رہے ہیں، آپ زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ زیادہ خدمت کر رہے ہیں، اور اس خدمت کے نتیجے میں آپ کی باتوں میں، آپ کی سروس میں، آپ کے پروڈکٹ میں نکھار آتا چلا جا رہا ہے. ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف کنٹینیوسلی. ڈیلی اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو اکثر آتا ہے، مختلف موٹیویشنل اسپیکرز بھی اسے کوٹ کرتے ہیں، اور میں جس بندے کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، اس کی زندگی اکارت گئی. یعنی کہ if you are not continuously improving yourself in whatever field you are، دیکھیں جو بھی کر رہے ہیں you need to continuously focus on improving yourself. اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. دیکھیں کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو سٹارٹ میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کوشش یہ کرنی ہے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو گرو کرتے چلے جائیں. جب آپ اپنے آپ کو گرو کر جائیں گے تو آپ کا وہ لیول آ جائے گا کہ بعض کا دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ پورا مہینہ، اگر میں ٹیچنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا لیکچرنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بعض کا کوئی بندہ پورا مہینہ ڈیلیور کر کے اتنا نہیں کماتا جتنا کوئی بندہ 1 گھنٹے کی ایک اسپیچ سے کما لیتا ہے. کئی بندے تو ایون آپ شاید حیران ہو اس بات پہ، پورا سال محنت کر کے وہ بھی لیکچر دے رہے ہیں، وہ اتنا نہیں کماتے جتنا ایک بندہ ایک تقریر سے کما لیتا ہے. بالکل، ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا، فرق کیا ہوا پھر دونوں میں؟ میجر ڈفرینس یہ ہے کہ دونوں میں کوالٹی کا فرق ہے. تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا آپ خود کو امپروو کریں گے، جتنا آپ خود کو قیمتی بنائیں گے، آپ جتنا اپنی کوالٹی جو ہے، اپنا لیول جو ہے آپ کی سروس کا، اسے امپروو کرتے چلے جائیں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا کمپٹیشن.
اگین میں کہہ رہا ہوں لرن کریں بس ان سے، سر پہ سوار نہ کریں. کمپٹیشن آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بلکہ ایک حدیث کا حوالہ آتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ مل کے تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہیں تمہارا نقصان نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارے لوگ مل کے تمہارا کوئی فائدہ کرنا چاہیں تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جو چاہنا ہونا وہ ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کنونس کرنا ہے اللہ کو. لوگوں کی ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ٹینشن ضرور لیں کہ کہیں میں کوئی ایسا کام نہ کر جاؤں جس سے میرا رب تعالیٰ ناراض ہو جائے. جب آپ اس کانسیپٹ پہ سوچیں گے، اس طرح سے غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یار آئی ہیو ٹو بی مور فروٹفل فار دا پیپل. فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اپنے آپ کو فائدہ مند بناتے چلے جائیں، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بناتے چلے جائیں، جہاں بھی جائیں انہیں کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرتے چلے جائیں. جب آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی طاقتیں آپ کی خدمت میں لگ جائیں گی. یقین کیجئے یہ اتنا سالڈ پوائنٹ ہے کہ میں نے کئی جگہ پہ آزمایا. اچھا ہمارا نا ایک اور بہت بڑا المیہ ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے کہ ہم نے یہ جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں نا، ہم نے اسے صرف اور صرف علم کی حد تک رکھ دیا. قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے بند کر کے اوپر رکھ دیا. ہمیں لگا جناب بس ٹھیک ہے ثواب کے لیے پڑھیں کہانی ختم. نو، یہ اس لیے تو نہیں تھا. اصل میں تو یہ کہ اس سے آپ سیکھ کیا رہے ہیں، سیکھ کر اپنے عمل کو اپنے بیہیویئر کو ماڈیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اگر تو آپ نے اس طرح سے اس بات کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی خود بخود بات. وہ کیا ہے کہ بھئی آپ ذرا ان پر ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھیے. جو اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں سکھا رہے ہیں نا قرآن پاک کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے سے، ان پر کبھی عمل تو کر کے دیکھیے. میں نے یقین کیجئے کئی جگہ پہ تجربے کیے ہیں ان چیزوں پہ اور الحمدللہ زبردست قسم کے رزلٹس آئے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک کالج میں پڑھا رہا تھا اور وہاں پر ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی. ہم نے کچھ کام کرنا تھا کہ کمپیوٹر پہ کوئی ورکنگ تھی اور پتہ نہیں کوئی مسئلہ بن گیا کہ میں پھنس گیا وہاں پر نا. وہ میرا ٹائم ضائع ہو ہی جا رہا تھا اور کچھ ہو ہی نہیں تھا رہا. مجھے سمجھ نہیں تیاری سے کس طرح سے کرنا ہے. ان دا مین وائل وہیں پہ ایک بندے نے مجھ سے کویشچن کیا، وہ جو بندے وہاں پہ ہمارے اسٹاف تھے، کہ یار موہن صاحب یہ فلاں کام ذرا میرا کر دیں پلیز پہلے. اب دو آپشنز تھی میرے پاس. میں کہتا یار میں تو خود پھنسا ہوا ہوں. دوسری آپشن یہ تھی کہ میں ان کا کام پہلے کر دیتا. میرے ذہن میں کویشچن یہ آیا، پوائنٹ اصل میں یہ آیا، میں نے کہا یار حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ اپنے بھائی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو فٹ کر دیتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں. تو میرے دل میں فوری طور پہ یہ حدیث کا حوالہ آیا اور میں نے سوچا یار یہ صحیح ہے. میں کہ یار مجھ سے میرا کام تو پھنسا ہوا ہے، وہ تو ہو نہیں رہا. این ممکن ہے کہ میں اس بندے کا کام پہلے کر دوں تو وہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام کو درست کر دیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور یقین کیجئے میں نے اپنے کام کو وہیں پر چھوڑ کے میں نے اس بندے کا کام کیا ہی ہے. ساتھ ہی جیسے میں اپنے کام کی طرف آیا ہوں پتہ نہیں کوئی آئیڈیا ایسا کلک کیا کہ ایک دم سے سارا کام سموتھ ہو گیا. تو پلیز آپ یہ دیکھیے، ٹرائی تو کیجئے، آپ ان ایکسپیریمنٹس پر عمل کر کے دیکھیے. اور میں نے ایک اور چیز پہ بڑا تجربہ کیا کہ صبح اٹھنے کے بعد سے جب میں فجر کے وقت میں اٹھتا ہوں، اسپیشلی جو فجر سے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں تاکہ ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں، وہ ٹائم واقعی برکت والا ہے. نوٹ کیجئے گا جب آپ اس وقت میں اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بہت سارے الجھے ہوئے کام سمٹ جائیں گے. آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ آپ کا وقت ضائع ہونا تھا وہاں پہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچ جائے گا. آپ کے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائیں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ آپ ڈیلیور کر پائیں گے، تھوڑے وقت پہ زیادہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے تھوڑے وقت میں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وقت میں برکت آ جائے. تو پلیز یہ ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا واقعی یہ 100% ایکوریٹ پرنسپلز ہیں. میں نے تو اسے یقین کیجیے میں نے تو اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں میں تجربے کر کر کے دیکھتا ہوں، یار یہ ہمیں بتایا ہوا ہے نا اس میں ایسے ہونا ہی ہونا، لیٹس سی، ٹرائی کرتے ہیں. میں ٹرائی کرتا ہوں تو بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو بھی میری ایک ہمبل سی گزارش ہے کہ پلیز یہ آپ خود سے ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو لازمی طور پہ ریزلٹس ملیں گے. ٹھیک ہے جناب. اور نیکسٹ چلتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پیسہ، یار پیسہ بڑا مسئلہ ہے. تو ذہن میں رکھیے گا اگر کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہمیں سوچنا کس طرح سے چاہیے؟ ہمیں سوچنا اس طرح سے چاہیے اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈیا نہیں ہے کہ پیسہ آئے گا کہاں سے نا، یا ہماری انکم کم ہے تو اسے امپروو کرنے کا ہمارے پاس آئیڈیا نہیں ہے، یا عین ممکن ہے آئیڈیا ہو اور اس پر عمل نہ ہو. تو یہ بھی ضروری ہے.
تو ہم جو چاہ رہے ہیں نا چیزوں کو امپروو کرنا، ہم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے تھوڑے وقت کو زیادہ مہنگے داموں بیچنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے کام آنا شروع کریں، جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اچھا، اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیے کہ آپ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں جسے سارے اگنور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے آپ کی ایسی فیلڈ میں جس میں بہت سارے جو ہے کمپیٹیٹرز موجود ہیں، تو بلکہ قاسم علی شاہ صاحب کے وجہ سے بڑی خوبصورت بات مجھے ملی لاسٹ دنوں میں، پچھلے دنوں میں ان سے ملا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگا، انتہائی ہمبل پرسنالٹی ان کی، بڑا زبردست لگا۔ انہیں اسپیشلی ہمیں ٹائم دیا جی، حالانکہ ہم جو ہے یہ سوچ کے گئے ہوئے تھے ان کے ادارے میں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں، کہ ہماری ٹیم جو ہے باقی گئے تھے کہ ہم صرف ان سے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کریں گے، اور الحمدللہ وہاں پہ وہ موجود تھے، تو انہوں نے اسپیشل جناب ہمیں ٹائم دے دیا، اور اتنے زبردست ہمیں، کیونکہ ہم بھی اسی فیلڈ میں ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کام میں ہم نے اپنی ورکنگ لگائی ہوئی ہے، اپنی ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے اسپیشل ٹائم دیا، وہ ٹائم بھی الحمدللہ کھل کے دیا، یعنی کہ محسوس ہوا کہ وہ بندہ یار خیر بانٹنا چاہتا ہے۔ اور میں جب آج انہیں دیکھتا ہوں کہ یار وہ بندہ اتنا ماشاءاللہ گرو کر گئے ہیں، اتنا کامیاب ہو گئے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی مجھے وہی پرنسپلز نظر آتے ہیں کہ یار اس بندے نے اپنے آپ کو قیمتی بنایا نا۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ٹیچرز ہیں جو کہ پورا ماہ جو ہے وہ ورکنگ کر کے پڑھا کے اتنا نہیں کماتے جتنا وہ 1 گھنٹے کے ایک لیکچر سے کما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہ واو ایزی منی، خدا کا واسطہ ہے، میں ایک بار انہیں کے غالباً میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، کمنٹس میں یعنی ان کی کوئی ویڈیو تھی نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی شہزادے نے لکھا ہوا تھا دیٹ از ایزی منی، خدا کا واسطہ۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ بندہ کس کام میں لگا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ اس کام میں جب بندہ آتا ہے یہ کتنی کوئی ایزی منی ہے، بندے کو پوری کوشش کرنی پڑتی ہے، اور سٹارٹ میں ٹھیک ٹھاک رگڑا لگانے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ تو میں قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے بات کر رہا تھا، دیکھیے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک اور بھی ویبینار میں اس کا حوالہ دیا تھا کہ میں جناب جب 2011 میں نے MBA کیا اور اس کے بعد میں نکلا، تو مجھے بڑا شوق تھا مختلف سیمینارز اٹینڈ کرنے کا، جہاں سے مجھے سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملے مختلف جگہوں پہ، اور اس وقت شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے کہیں سے کچھ بھی نہیں تھا سنا ہوا، اور ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے کوئی لیکچرز اس وقت اویلیبل تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ میں نے جناب وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں تھا سنا ہوا، تو کیا ہوا کہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا تھا، کوئی پتہ چلا فلاں موٹیویشن اسپیکر ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے وجہ سے جاتا تھا، زیادہ تر فائز حسن سیال صاحب کے لیکچرز میں نے لیے، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ان سے۔ اچھا، شاہ صاحب کی وجہ سے جو انٹرسٹنگ بات ہوئی اس وقت وہ یہ تھی، ایک بار میں ایک ایسے سیمینار میں گیا، وہ غالباً جاب فیئر تھا، اور اس کے علاوہ بھی اسی طرح سے کچھ تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، خیر ہوا یہ کہ وہ جب ہم نے وہ فری سیمینار تھا، میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ اٹینڈ کیا، بڑا اچھا لگا، نوٹس وغیرہ بنائے، میں جانے لگا، تو پتہ چلا جی کہ یہ ایک سب کو گفٹ دی جا رہی ہے، کتاب، سب کو فری میں ایک کتاب گفٹ دی جا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کا جو المیہ آپ کو پتا جو فری میں چیز آتی ہے اسے اتنی کوئی امپورٹنس بھی نہیں دی جاتی ہے، اور اسپیشلی اگر آتھر جو ہے وہ ویسے ہی اننون ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی۔ خیر میں نے وہ بک ریسیو کی، مجھے ٹائٹل تو نہیں یاد کہ وہ بک تھی کون سی، لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ مصنف یعنی کہ آتھر کا نام مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، اور مجھے اس وقت بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون صاحب ہے، اور مصنف کے نام پہ لکھا ہوا تھا قاسم علی شاہ۔ یقین کیجئے اس وقت سے فری میں کتابیں بانٹ رہے ہیں، اور آج کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے جی ایزی منی، خدا کا واسطہ کوئی عقل تو ہاتھ مارو، وہ کتنی اسٹرگل وہ کر چکے ہیں، کتنی ایفرٹ وہ کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بندہ اسے کہ یار یہ زیادتی والی بات ہے۔ پلیز ان کی سروس دیکھیں، ان کی ایفرٹ دیکھیں، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میں نے ان سے اسپیشلی میں بڑا اس چیز پہ انسپائر ہوا ان سے، اچھا بات یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی ٹریننگز ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، چاہے وہ پیڈ بھی ہوں، ہم اسے فری میں آن لائن اویلیبل کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ بڑا پلس پوائنٹ تھا میرے لیے سیکھنے کے حوالے سے، دیکھیے کیونکہ ہم نے بھی اسی فیلڈ میں جو ادارہ بنایا ہے سکسیس ٹیم کا مقصد ہی لوگوں کو زندگی میں کامیاب ہونے کے اصول سکھانا ہے، اور قرآن و حدیث اور ساتھ میں ماڈرن سائنس کو بلینڈ کرتے ہوئے اس کے ساتھ میں ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یار وہ بندہ یار عام طور پہ، اچھا معاشرے میں ٹرینڈ کیا پایا جاتا ہے، جیسے ہی انٹر ہونا ہے آپ نے لکھا ہوتا ہے جناب پلیز سوئچ یور ڈیوائسز آف، ٹرن آف، یعنی کہ کیا مطلب کوئی بھی جناب ڈیوائس آپ کے سیل فون بند ہونا چاہیے، کوئی ریکارڈنگ نہیں کرنی، کوئی آڈیو نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، زیادہ تر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا وہاں پر میں نے ان سے کئی جناب لیکچرز بھی لینے کا اتفاق ہوا شاہ صاحب سے، کبھی کہیں پر نہیں لکھا ہوا تھا جناب آپ نے اپنی جو ڈیوائسز آن نہیں کرنی، ٹھیک ہے جناب کریں، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو بانٹنے کو تیار ہے۔ اور آپ تصور فرمائیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شاید انہوں نے جن لیکچرز کے لیے کئی لاکھ فیس لی ہوتی ہے، وہی لیکچرز کی جب ریکارڈنگ آتی ہے تو فری میں اپلوڈ کر دیتے ہیں۔
یار آپ ذرا تصور فرمائیے کس لیول کی سروس کر رہے ہیں یا لوگوں کو خدمت دے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ ایک بائی چانس ہو رہا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی بائی چانس نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔ تو اگر آج وہ اتنا گرو کر گئے ہیں، پاکستان میں ٹاپ کے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کے بھی بہت سارے موٹیویشن اسپیکرز موجود ہیں پاکستان میں، لیکن اس لیول کی پذیرائی کسی کو نہیں مل سکے جس لیول کی انہیں ملی ہے۔ آپ کو لگے گا شاید یہ بائی چانس ہے، پلیز میں نے تو ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کیا ان پرنسپلز کو، بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ یہ بائی چوائس ہوتی ہے چیزیں، اور بائی لا ہے، قوانین ہی یہ بتاتے ہیں۔ بانٹنے والے کو ملے گا ہی ملے گا، وہ علیحدہ بات ہے کہ بانٹنے والے کو ضروری نہیں کہ فوراً ملے، لیکن ایک وقت آئے گا ضرور ملے گا۔ تو جب سے میں نے ان کا یہ والا کانسیپٹ دیکھا، اور اس دن انہوں نے مجھے بھی بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھائی اور بڑے رسپیکٹیبل وے میں یہ بات کی، حالانکہ ہمارا ادارہ تو ان کے ادارے کے مقابلے میں بہت نیچے تھا، مطلب ہم اس لیول پہ نہیں ابھی گرو کیا، اسٹارٹ میں ہم نے ورک کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ہوا کیا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یار وہ اتنا بانٹ رہے ہیں، بڑے پیار سے محبت سے انہوں نے مجھے بھی تلقین کی، اور بہت سارے موٹیویشن اسپیکرز کے حوالے سے بھی ڈسکشن میں بات ہوئی، انہوں نے یہ بات کی بھائی سروس کتنی ہے، اصل پوائنٹ جو ہے بھائی لوگوں کو آپ نے سرو کتنا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے وہاں سے یہ چیز سیکھی، میں نے کہا لو جی طے ہو گیا، آئندہ سے ہم نے بھی سرو کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس وقت سے آج تک جو ہے جو ہمارا یہ جو ویبینار یہ والا جو چل رہا ہے، ہم نے یہ سوچا بھی ڈیلی کا ہم نے کوئی نہ کوئی ایک فری لیکچر ضرور دینا ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے میرے فری لیکچرز ہیں، تو وہی عام طور پہ بہت سارا کانٹینٹ ہوتا ہے جس کے لیے ہم ٹھیک ٹھاک چارج کرتے ہیں، لیکن یہ ہم ویبینار کی شکل میں فری میں آن ایئر کر دیتے ہیں۔ اور آپ ذرا تصور فرمائیے، ہمارے کئی لیکچرز ایسے ہیں کہ جو کہ ہمارے آن لائن سیشنز چلتے ہیں فورن کنٹریز میں، جن میں کینیڈا، یو ایس اے، جرمنی، یعنی کہ یورپ کے کنٹریز بھی ہیں، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ ہے، تو یہ سارے وہاں پر وہ ہم سے آن لائن سروسز لے رہے ہیں، اور وہی ویبینار جو ہم آن لائن انہیں دیتے ہیں پیڈ ٹھیک ٹھاک فیس والا، وہی بعد میں ہم کیا کرتے ہیں نارملی ہم اسی کو ہم فری میں بھی آن ایئر کر دیتے ہیں اسی ٹاپک کے ساتھ، وہی سارے میٹیریل کے ساتھ۔ لیکن یہ انسپریشن آئی کہاں سے؟ قاسم علی شاہ صاحب سے۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے، جب ہم خدمت کرنا شروع کریں گے تو یقین کیجئے آپ کو ملے گا ضرور، ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ اندھیر نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ ہمارا یہ ماننا ہے الحمدللہ، اور میرا تو پرسنلی ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے، میں نے جب جتنا زیادہ فری میں بانٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے کھول دیے ہیں میرے لیے گرو کرنے کے، نئی نئی اپرچونیٹیز مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمیں جو نا فری بانٹنے کا موقع نہیں مل رہا تھا نا، اور میں فری نہیں بانٹ رہا تھا اس وقت نا اتنا، تو کیا ہوتا تھا بہت ساری اویلیبل اپرچونیٹیز بند ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ اصول سیکھیے، جتنا آپ کام آئے گے لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو درست کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ ویلتھ کو کس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کنونس تو کریں، آپ پہلے اس لیول کے بن کے تو دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، بلکہ ایک اور ہمارا ویبینار گزرا تھا، اس میں بھی میں نے اس کا حوالہ دیا کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ بھائی سارے چاہتے ہیں ہم ستاروں جیسی بلندیوں پر پہنچے، ہم اتنا چمکیں، بھائی میرے پہلے اس لیول کا کوئی سر تو کر کے دکھاؤ، کچھ کام تو کر کے دکھاؤ، پتہ تو چلے کہ واقعی بندہ ہے نا۔ بھئی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں، ہم کچھ فری میں بانٹنے کو تیار نہیں، ہم ہر چیز میں پہلے پوچھتے ہیں بھئی ریٹ کیا ہوگا، بھئی فیس کیا ہوگی۔ جب اس طرح سے یہ لیمیٹڈ مینٹیلٹی کے ساتھ چلیں گے یا پھر اس لیول پہ نہیں جایا جا سکتا۔ تو پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے، ہم نے کیا کرنا ہے، کریٹیو اسٹریٹجی کے ذریعے سے امیر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ کریٹیو اسٹریٹجی کیا ہے کہ آپ کتنے کام آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک اور ہونا چاہیے، بھئی آپ امیر ہونا کیوں چاہتے ہیں، اس کا سٹیک، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی اٹیچ کر لیں۔ کیا مطلب؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اگر مجھے اتنی دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے تو یا اللہ میں اس لیے ہونا چاہتا ہوں میں اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں، یا اللہ میں اتنی جگہ پر تیرے دین کا بول بالا کرنے کے لیے لیکچرز دے سکوں، یا اللہ میں فلاں ملک میں فری آف کاسٹ لیکچر دینے کے لیے پہنچ سکوں، یا اللہ پلے کچھ ہوئے گا تو جاواں گے۔ تو جب آپ کی ترقی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک سٹیک جوڑ دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے بارے میں سوچ لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام آنے کے بارے میں سوچ لیا، آپ نے کوئی اپنے ٹارگٹ اس طرح کا شیئرڈ ٹارگٹ سیٹ کر لیا، تو یقین کیجئے پوری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جانا آپ کو روک نہیں سکے گی۔ کیوں؟ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے، دوسروں کو تنگی دے کے، دوسروں کا نقصان کر کے کامیاب نہیں ہونا چاہتے، بلکہ آپ کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بالکل مشکل نہیں رہے گا ڈھیروں دولت کمانا اور صحیح راستے میں دیکھیں حق حلال پہ ڈٹے رہیے انشاءاللہ آپ کو اتنا ملے گا کہ سوچا بھی نہیں جائے گا. اور اپنی جو مینٹیلٹی ہے نا اسے پلیز تھوڑا سا نا براڈر کانسیپٹ میں لے کے آئیے. مثال کے طور پہ ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یار کم ہے شاید. نہیں، کم نہیں ہے. میں اکثر حدیث کا حوالہ دیتا ہوں نا، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں، یعنی کہ یہ حدیث تو لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے جنوں تمہارے پہلے سے لے کر آخری تک، یعنی کہ قیامت تک جتنے بھی جن آنے ہیں پہلے جن سے لے کر، فرمایا اے انسانوں تمہارے پہلے سے لے کر تمہارے آخری تک، یعنی کہ پہلے انسان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں، فرمایا اگر تم سارے مل کے ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو جو بھی مجھ سے مانگنا ہے اور میں تمہیں دے دوں جو بھی تم نے مجھ سے مانگا ہے، تو تمہیں دینے کے بعد بھی جو میرے پاس بچ گیا نا اس میں اصل میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے. تو پلیز اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو قابل ہم نے ثابت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بندہ ثابت کرے کہ وہ کچھ ہے. اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ضرور ہے، ہاں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ کہ رزلٹ ضرور آتا ہے، اور میرا ماننا ہے دنیا میں بھی رزلٹ ضرور آتا ہے. اس لیے ہم نے آج انشاءاللہ یہ دیکھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایکچولی کامیاب ہونے کے لیے، امیر ہونے کے لیے جو کریٹیو اسٹریٹجی ہے وہ زبردست ہے. دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کریں. جیسے کہتے ہیں نا ایک بندہ تھا، اگر آپ اپنے علاقے میں بہت سب سے اونچی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ سے اونچی بلڈنگز ہیں وہ سب کو تباہ کر دیں، آپ کی بلڈنگ ہی اونچی رہے گی. دوسرا طریقہ ہے آپ واقعی پوری اسٹرگل کر کے بہترین میٹیریل یوز کر کے اپنے ایفرٹس لگا کے آپ سب سے اونچی بلڈنگ بنا دیں. لیکن یہ جو اونچی بلڈنگ بنانے والا کانسیپٹ ہے یہ کریٹیو اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ آپ واقعی اپنے آپ کو قابل بنا کے ثابت کر رہے ہیں. اچھا، دوسروں کو تباہ کرنے والی کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی ہے. اس سے کیا ہوگا، لوگ آپ کو کبھی بھی بلڈر کے نام سے نہیں پہچانیں گے، لوگ کبھی بھی آپ کو بنانے والے کے نام سے نہیں پہچانیں گے بلکہ تباہ کرنے والے کے نام سے پہچانیں گے. آپ کو ڈسٹرائر سمجھیں گے، بلڈر نہیں سمجھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کہ امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں گی. پلیز آپ بھی ہمارے چینل کو بھی گرو کرنے میں ہماری مدد کیجیے. سکسیس ٹیم استاد معین اختری جو ہمارا چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.